नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 20 यूरोपीय मुल्क यमन पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब कोई शक व शुबा, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि हम एक आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। ये यूरोपीय मुल्क कब यमन पहुंच रहे हैं रेड सी में, जब एक बहुत बड़ी जंग, एक आलमी जंग छिड़ने वाली है। ये सबसे अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और इसके साथ साथ अभी खबर ये भी आई है कि अमेरिका ने एक बार फिर यमन पर हमला किया है और यमन ने उसका जवाबी कार्रवाई क्या की है। और इस एक बड़ी जंग जिसमें 20 यूरोपीय मुल्क यमन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो यमन की क्या तैयारी है और इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा। और अब एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि अरब उठ खड़े हुए हैं और अरब यमन के साथ मिल गए हैं और उन्होंने यमन की हिमायत कर दी है और कुछ यूरोप से भी डिवीजन हो गई है। तो ये बहुत बड़ी वीडियो, बहुत अहम हकायक डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको रेड सी में लिए चलते हैं, यमन लिए चलते हैं, जहां पर बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी है। एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि गजा से शुरू होने वाली जंग अब कहां पर पहुंच चुकी है। ना ही अब इस रीजन में कोई समंदर महफूज है, ना ही कोई लैंड महफूज है। कब कहां से हमला हो रहा है, कहां से मिसाइल आ रहा है, कब कहां से बैलिस्टिक मिसाइल वो 1500 किलोमीटर दूर फायर हो जाए और किसका हेडक्वार्टर उड़ा दिया जाए, कुछ पता नहीं चल रहा। एक मुल्क दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, चौथा पहले पर, इस तरह से हमले इस वक्त किए जा रहे हैं और सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। अब एक ये इलाकाई जंग बन चुकी है जिसको हम बिल्कुल साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि गजा के छोटे से इलाके से शुरू होने वाली जंग मिडल ईस्ट की एक जंग बन चुकी है और अब वो लिटरली एक आलमी जंग में कन्वर्ट होने जा रही है। अच्छा, अब ये जो यूरोपीय मुल्कों ने हमला करने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात आगे चलकर मैं बताता हूँ और पूरी तफसीलात आपको बताएंगे, साथ तजिया भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन जो बड़ी एक खबर आई है वो ये है कि अमेरिका ने एक बार फिर हमला किया है। अच्छा, कल नाज़रीन ये हुआ था कि यमन ने 7 से 8 बहरी जहाज़ों को उड़ाया था जो कमर्शियल शिप से, उनमें से अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ भी शामिल थे। अच्छा, उसके जवाब में अभी अमेरिका ने स्ट्राइक किया है दोबारा से यमन को। ये अब रॉयटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, वो रिपोर्ट कर रहा है। द यूएस मिलिट्री टुडे कैरिड आउट अ न्यू स्ट्राइक ऑन एंटी शिप मिसाइल्स इन यमन। यानी कि जो उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, जहां से वो मिसाइल फायर होते हैं, अमेरिका ये कह रहा है कि हमने वहां पर दोबारा से स्ट्राइक की है। अच्छा, अब इस पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है, रॉयटर्स और बाकी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा रिएक्शन यमन की जानिब से अभी आगे आने वाले 2-4 घंटों में आ सकता है और जो अमेरिकी वॉरशिप्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। बहरहाल ये तो एक ताज़ा तरीन हमला था जिसकी मैं तफसीलात आपको बता दी। अब ज़रा जो एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि यूरोप तैयार हो गया है और यूरोप के 20 मुल्क तैयार हो गए और वो हमला करने वाले हैं और अगले 4-5 दिनों में वो यहां पर पहुंचेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर आगे चीजें डिस्कस करते हैं। रॉयटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, फिर रिपोर्ट कर रहा है यूरोपीय यूनियन कंट्रीज गेव द ग्रीन लाइट फॉर अ नेवल मिशन टू प्रोटेक्ट शिप्स इन रेड सी। और बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है वी आर रेडी टू डिटर हॉसेस अगेन। तो बताया जा रहा है कि एक फाइनल मीटिंग होने वाली, यानी ये रॉयटर्स ने बता दिया, यूरोप से खबरें आ चुकी हैं कि वो एग्री हो चुकी है यूरोपीय यूनियन और वो हमला करने जा रही। अब एक फाइनल मीटिंग होने वाली है अगले 2 दिनों में और उसके बाद वहां से वो रवाना होंगे। उनके बहरी जहाज, उनकी फिजाइया, उनकी नेवल फोर्स, उनके जनाब जंगी बेड़े, वो सारे जनाब इधर रेड सी की तरफ रवाना हो जाएंगे और ये इतलात आ रही हैं कि 4 से 5 दिनों में वो यहाँ पर आकर मोर्चे संभाल लेंगे, यानी मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला यूरोप को आ रहा है, अमेरिका को आ रहा है, और वो ये है कि बड़ी ताकतें वहाँ पर डिवाइड हैं। जो यूरोप की बड़ी ताकतें हैं, देखें यूके को साइड पर रखें, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। बाकी बड़ी ताकतें कौन? सबसे बड़ी ताकत है फ्रांस, उसके बाद आप देखें इटली है, स्पेन है। तो ये 3 कंट्रीज खास तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं। फ्रांस ने अभी बयान जारी किया, ये जो इत्तेहाद अनाउंस हुआ है उसमें, उसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किया कि हमें कहा गया है, हमें ऑफर की गई है, लेकिन हमने दोबारा से रिफ्यूज कर दिया है, हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे। इटली ऑलरेडी इत्तेहाद से निकल चुका, स्पेन ऑलरेडी ये कह चुका है कि अगर यूरोपीय यूनियन
یمن پر حملے کا فیصلہ کرتی ہے تو ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بننے والے ہیں. اور یورپ سے جو سب سے سخت ریئیکشن اس جنگ کے حوالے سے آیا ہے وہ اسپین کا ہے. اور اسپین کے وزیر اعظم رفح بارڈر پر پہنچے, وہاں پر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ فلسطینی ریاست کو فل فور ریکگنائز ہونا چاہیے, ان کے ڈپلومیٹس کو نکالا. مطلب بہت زیادہ سخت ریئیکشن اسپین نے دیا. اور اسپین نے یہ بھی کہا کہ اگر یورپی یونین فلسطین کو ریکگنائز نہیں کرتا تو ہم اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو اسپین بہت آگے تک جا چکا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل اسپین اور امریکہ کا پھڈا بھی چل رہا ہے. اچھا, اسی معاملے اسی سارے وجوہات کی وجہ سے. اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ دیکھ لیں, بیلجیم کو آپ دیکھ لیں, اور بہت سارے ممالک ہیں جو اسرائیل کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتے, امریکی اتحاد کا ایسا نہیں بن رہے ہیں. تو یہ ان کو ایک پرابلم ضرور ہے, لیکن اس کے باوجود یورپی یونین اب جس میں 20 ملک جام, دیکھیں اب یہ پوری یورپی یونین نہیں ہے, تو یہ ڈویژن پیدا ہو گئی ہے, اور اس ڈویژن کے نتیجے میں 20 ملک ایسے بچے ہیں جنہوں نے کہا جی ہم امریکی اتحاد کا حصہ بننے کے لیے آ رہے ہیں. تو اب آپ تمام لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں اور ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں, لیکن 4-5 دنوں کے بعد جب یہ بیڑے یہاں پر پہنچے گے, جب ان کی جو فوج ہے وہ یہاں پر پہنچے گی, جس کے بعد ایک جنگ چھڑ جائے گی, تو اس کو عالمی جنگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. اور آپ سب لوگ جو اپنی نارمل زندگیوں میں محفوظ ہیں, 4-5 دنوں کے بعد یہاں پر ایک ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جو آپ کو, مجھ کو اور پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے, یہ اتنی بڑی خبر ہے جو پوری دنیا کو متاثر کرنے والی ہے. اچھا, اب یہ جو یورپی یونین اس اتحاد کا حصہ بنا ہے, اور یہ واضح ہے کہ آج یورپ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. وہ 100 سالہ اتحاد جو کہ ہماری انسانی تاریخ کا ایک مثالی اتحاد تھا, وہ آج ٹوٹ چکا ہے. آدھا یورپ ایک سائڈ پر کھڑا ہے, آدھا دوسری سائڈ پر کھڑا ہے, اور یہ وہ 20 ممالک ہیں جن میں سٹرونگ لابی ہے امریکہ کی, اور وہ بالکل امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں, یعنی وہ امریکہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. یہ وہ ممالک ہیں جو اس اتحاد کا حصہ بنے, اور جو باقی تگڑے ممالک ہیں, تگڑے, وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے, اور جو سینسیبل بھی ہیں وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے, وہ چھوڑ گئے. تو آج یورپ بھی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے, اور جو بالکل ان کی صہیونی اور امریکی لابی کے انڈر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اچھا, اب یہاں پر امریکہ نے مکمل طور پر اپنے جہازوں کو یہاں سے ابنڈن کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہاں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اور برطانیہ آلریڈی کر چکا ہے. یہ اب یو ایس کا نوٹس ابھی دیکھیں, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن وارنز شپس اگینسٹ نیویگیشن ریڈ سی انٹل فردر نوٹس. تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تمام جہازوں کو روک دیا گیا ہے کہ جب تک بائی فورس یہ ہم راستہ کلیئر نہیں کروا لیتے ہمارے جہاز بالکل اس طرف نہیں آئیں گے. اچھا, اب اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی ناظرین کل بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, اور وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب فوجیں آمنے سامنے نہیں کھڑی ہوتی اور ایک آخری میسج دیا جاتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ کام کر دو, وگرنہ اب ہم حملہ کرنے جائیں. جب فوجیں آمنے سامنے ہو جائیں تو آخری جو میسج کنوے کیا جاتا ہے, سمجھ لیں یہ وہ والا میسج ہے. اور اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. وائٹ ہاؤس نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کیا کہا ہے, دس از دا لاسٹ چانس ٹو ہارسز. یہ انہوں نے پیغام جاری کیا ہے کہ یہ اب آخری چانس ہے. یہ اتحاد اناؤنس ہونے کے بعد یہ وائٹ ہاؤس نے یہ پیغام جاری کیا ہے. تو بالکل جیسے فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں نا اور آخری بات کی جاتی ہے, یہ وہ والی آخری بات ہے جو کی گئی. اچھا, اس کے بعد ایک مضحکہ خیز بیان بھی امریکہ نے جاری کیا, اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکہ نے کہا we believe our strikes limited the Houthi ability to launch attacks. اب یہ ویسے ان کے اپنے میڈیا میں بھی اس کا مذاق بن رہا ہے, اور پوری دنیا میں بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے حملے کیے ہیں اس نے حوثیوں کی جو کیپیبلٹی ہے جہازوں پر حملہ کرنے کی اس کو لمٹ کر دیا ہے, اور اس کے بعد وہ 15-20 جہاز جو ہیں وہ اڑا چکے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ والا اتحاد اناؤنس ہونے کے بعد اور امریکی آخری وارننگ کے بعد اور یمن پر یہ جو ابھی اسٹرائک ہوئی ہے جس کی سب سے پہلے میں نے آپ کی خبر شیئر کی, اس کے بعد یمن نے ایک اور حملہ کر دیا. یہ برٹش میری ٹائم رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈرون اٹیکڈ شپ 150 نوٹیکل مائلز فرام یمن کوسٹل لائن. تو یہ بہت دور تھا جس کو جناب نشانہ بنائے گا. اور یہ سب جب یہ سارا کام پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا ہونے کے بعد آخری وارننگ بھی ہو گئی, ادھر سے اتحاد بھی اناؤنس ہو گیا, وہ 4-5 دنوں میں یہاں پر پہنچ بھی رہا ہے, اور ایک عالمی جنگ بھی چھڑ رہی ہے. وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یمن نے اس کا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے, جس نے آنا ہے آ جاؤ, ہمارے حملے رکنے والے نہیں ہیں, اور ہم آخری سانس تک فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اچھا, اب ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ کیا یہ رائٹ ڈیسیژن ہے یا رانگ ہے.
اور اس جنگ میں فاتح کون ہوگا اور کیا یہ حملے رک پائیں گے, یمن اس میں مفتوح ہو پائے گا یا یمن فتح اس میں حاصل کرے گا. دیکھیں پہلی بات میں جو آپ سمجھے, اس وقت بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے کہ اس وقت کروڑوں کرسچن یورپ میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے, اور اس نسل کشی کو تو اب باقاعدہ مہر لگ گئی ہے کہ اس کا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چل رہا ہے, اور 80 سالہ تاریخ میں یہ غالباً دوسرا مقدمہ ہے جو وہاں پر چل رہا ہے. تو یہ اس وقت بیانیہ ہے, اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک جنگ جس میں ہٹلر جیسا نتن یاہو, جس کی بڑی آسانی سے جس کو سبق سکھایا جا سکتا ہے, جس کی عقل ٹھکانے لگائی جا سکتی ہے, مطلب اتنا کو پریشر اگر آپ ادھر ڈال دیں تو نتن یاہو پیچھے ہٹ جائے گا, اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا, اور یہ جنگ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی, یہ کرائسس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, اینڈ بغیر کسی نقصان کے, بغیر کوئی زیادہ کشٹ اٹھائے آپ یہ جنگ ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے, آپ اس نسل کشی والی جنگ کو, جس کو یو این کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ریسنٹ ہسٹری کی سب سے خونخوار اور ظالم جنگ ہے, اس کو نہیں روک رہے, بلکہ آپ نے الٹا اس کا حل کیا نکالا ہے کہ تم اسرائیل کا راستہ کیوں روک رہے ہو, ہم تم سے آ کر نمٹتے ہیں. تم اسرائیل وہاں پر نسل کشی جاری رکھے گا, جو اسرائیل کو روکے گا ہم اس سے نمٹنے کے لیے آ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب عرب بھی کھڑے ہوئے ہیں, اب دنیا بھر سے آوازیں آ رہی ہیں, ایون یورپ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. میں یورپی پارلیمنٹیرین کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت سخت جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں, اور یہ اس وقت پوری یورپ میں یہ بیان ان کا وائرل ہے. یہ کلیئر ڈیلی ہیں, یہ یورپین پارلیمنٹ کی ممبر ہیں, یہ کہہ رہی ہیں ایز اسرائیل لاسز ان دا کورٹ آف پبلک اوپینین we see desperate attempts to widen the conflict, all with the blessing and material support to the Biden, a US president who claims Irish descent. Keep your country out of your mouth, your ancestor disown you. اب یہ اتنا سخت بیان ہے, یہ بیان جو مطلب یورپی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں, اور انہوں نے ہنگامہ مچا دیا اس بیان کے ساتھ. یہ نہ کوئی مسلم ہے, نہ کوئی یہ عرب ہیں جو وہاں پر گئی ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبر, مطلب یہ وہاں کی مقامی, اور اتنا سخت انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جب اسرائیل اور یہ امریکہ جب پبلک اوپینین کی کورٹ میں یعنی عوامی عدالت میں جب ہار چکے ہیں, تو اب اس جنگ کو پھیلا کر اس عبرتناک شکست کو اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ اتنا سخت انہوں نے اس پر ہے. تو یورپ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے. اچھا, اب یہ جو پبلک اوپینین والا ناظرین معاملہ ہے, جو کروڑوں کرسچن یہاں بھی نکلے ہوئے ہیں, یورپ ادھر امریکہ میں بھی نکلے ہوئے ہیں, کینیڈا میں, تو اب اس کا حل کیا نکالا ہے؟ حل انہوں نے پہلا تو یہ نکالا کہ جرمنی نے جا کر سپورٹ کر دیا ICJ میں اسرائیل کو, جیسے ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کیا نا بہت سارے کنٹریز نے, ویسے ہی جرمنی پہلا ملک ہے جس نے ICJ میں اس کو جا کر سپورٹ کیا. پھر ابھی US جناب ڈکلیئر کرنے لگا ہے حوثیوں کو ٹیررسٹ. تو یہ دونوں جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں, ان کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ بیانیے پر نہیں ہو رہا, اور یہ دونوں نکارہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں, مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ 2021 میں بائیڈن نے سعودی عرب کو یہ کہہ کر ان کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کی تھی کہ حوثیوں پر حملے بند کرو. اس وقت حوثیوں کی جنگ چل رہی تھی سعودی عرب کے ساتھ, تو امریکہ نے ہتھیار دینے بند کر دیے تھے سعودی عرب کو کہ حوثیوں پر حملے روکو, اور آج انہی حوثیوں کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب وہ ہتھیار دینا بند کیے امریکہ نے, تو وہ جنگ بھی رک گئی. تو آج بھی اگر امریکہ چاہے تو یہی کلیہ آزما کر بغیر کوئی نقصان کیے ادھر اسرائیل کی جنگ بھی بند کروا سکتا ہے, غزہ کی. صحیح ہے, آج بھی اگر وہ فون کر کے کہہ دے کہ ہم آپ کو مزید ہتھیار نہیں بھیج سکتے, صرف کہہ دے امریکہ. آپ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے سیز فائر, لیکن امریکہ کے منہ سے ایک بار بھی سیز فائر کا لفظ نہیں نکلا اینٹنی بلنکن اور بائیڈن کے. حالانکہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ استعفیٰ دے گئے, ان کی عوام ساری کھڑی ہے, لیکن بائیڈن اور بلنکن کے منہ سے سیز فائر کا لفظ نہیں نکلا. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو اگر یہ چاہیں تو ادھر بند کر سکتے ہیں, لیکن یہ بند نہیں کر رہے. اچھا, اب اگلی چیز, کیا یہ یمن کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے مے بی یس, ممکن ہے. لیکن ریئل کویسچن کیا ہے؟ ریئل کویسچن یہ نہیں ہے کہ کیا وہ یمن کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ریئل کویسچن یہ ہے کہ وہ کب یمن کو روکنے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں, اب یہی سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے جو یمن کے حوالے سے ہم نے سمجھنا ہے. اور یمن کی جنگ افغانستان, عراق, لیبیا, شام, ویتنام, ان ساری جنگوں سے مختلف کیوں ہونے والی ہے, یہ اب آپ سمجھ. دیکھیں, اب یہ اتنا بڑا بلاک بن گیا جس میں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا,
اور نیوزی لینڈ، یورپ کے 20 کنٹریز، مطلب ساری آدھی دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی. اور یمن کے ساتھ تو صرف ایک مثال ہے کہ ایران ہی کھڑا ہے نا. چلے رشیا اور چائنا جب آئیں گے سو آئیں گے، ابھی تک تو ایران کھڑا ہے. تو دوسری طرف ساری دنیا جو چلا رہے ہیں وہ ساری طاقتیں ایک طرف اکٹھی ہو گئی ہیں. تو یہ اگر ہم آن ریالٹی اگر ہم بات کریں تو یہ ہرا تو سکتے ہیں نا یمن کو. ایک یہ چیز تو ہے نا کہ بھائی وہ اتنی بڑی پاورز ہیں، اور یہ مڈل ایسٹ کا سب سے غریب ملک ہے جس نے پیچھے بھی 12 سال جنگ جھیلی ہے. تو اس کو ہرا تو سکتے ہیں، لیکن کب ہرائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ 20 سال رہے افغانستان میں، آپ عراق میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے شام میں جنگ لڑی، آپ نے لیبیا میں جنگ لڑی، لیکن کیا اس وقت دنیا کی ٹریڈ متاثر ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. یہی اصل سوال ہے یمن کی جنگ کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں اگر ہم یہاں پر سپوز کرتے ہیں کہ آپ نے افغانستان میں 20 سال لگائے، تو یہاں پر 10 سال تو آپ کو کم سے کم چاہیے. چلیں 10 سال بھی چھوڑ دیں، میں اگلی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ 1 سال کا مارجن رکھ لیں. اب آپ تمام لوگ اتنا تو یقین رکھتے ہیں نا کہ بھئی یمن 1 سال تو لڑ سکتا ہے. یہ ہم سپوز کر رہے ہیں، حالانکہ جب جنگ ہوگی وہ دنیا دیکھے گی، لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ چلے 1 سال تو یمن جنگ لڑ سکتا ہے نا. تو اٹس مین کہ 1 سال تو ان کی ٹریڈ نہیں ہونے والی، 1 سال تو ان کے جہاز یہاں سے نہیں گزرنے والے. یعنی یہ راستہ تب کھلے گا نا کہ جب وہ یمن پر مکمل قبضہ کر لیں گے، مکمل، تب یہ راستہ کھلے گا. تو 1 سال کیا یورپ تیار ہے اپنی ٹریڈ یہاں پر بند کرنے کے لیے؟ اگر وہ تیار ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو وہ تو 10 دن نہیں مزید جھیل سکتے جو کرائسس وہاں پر پیدا ہو رہا ہے. آئل کی قلت، آئل کی پرائسز، اب کمپنیاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، ڈھیر سارے مسائل وہاں پر آنا شروع ہو گئے. تو وہ تو اگلے 10-15 دن نہیں جھیل سکتے، وہ سال، 10 سال اور 20 سال کہاں. بلکہ یمن کے ڈیفنس منسٹر نے تو یہ کہا کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو بڑے شوق سے آئیں اور کم سے کم 50 سالوں کی تیاری کر کے آئیں. یمن کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ کم سے کم 50 سال کی تیاری کر کے آنا ہے آپ نے ہماری طرف. اور آپ یہ دیکھیں کہ میکرون نے جیسے کہا کہ غزہ میں جنگ جیتنے کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے کم سے کم. تو یہ تو یمن ہے بھائی. تو آپ کو اگر آپ اتنے سال تک اپنی تجارت کو مینج کر سکتے ہیں اور آدھی دنیا سے آپ کٹ سکتے ہیں، آپ کا تیل سارا یہاں سے جا رہا ہے، رشیا سے تو آلریڈی آپ کو تیل مل نہیں رہا، تو آپ کا سارا تیل، ساری انرجی تو یہاں سے جا رہی ہے. تو اس کے بغیر اگر آپ سروائیو کر سکتے ہیں تو دین بسم اللہ آپ آ جائیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ جنگ ہوگی پھر دنیا دیکھے گی کہ یہ یورپ نے اور امریکہ نے کتنی بڑی مس کیلکولیشن کی ہے، یہ کتنی بڑی غلطی کی ہے. اور یہی وہ فائنل مارکا ہوگا جس میں امریکی اور مغربی ہیجمنی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور وہ اسی ریڈ سی میں دفن ہونے والی ہے. اور میکرون کی وہ بات اسی جنگ کے ساتھ سچ ثابت ہو جائے گی. فرانسیسی صدر میکرون جنہوں نے کہا کہ مغربی ہیجمنی کا 300 سال کی حکمرانی کے بعد دنیا میں اختتام ہونے جا رہا ہے، تو اسی جنگ کے ساتھ ان کا یہاں پر اختتام ہو جائے گا. تو یہ واضح طور پر مس کیلکولیشن ہے، یہ تکبر میں وہ آ کر نکلے ہیں. اور مطلب ساری چیزیں واضح ہیں کہ اگر آپ کا مقصد جنگ کو روکنا ہے تو آپ ادھر روک سکتے ہیں. تو یہ آپ صرف اور صرف تکبر میں اور اپنی طاقت کے نشے میں پاگل ہو کر یہ حملہ کر رہے ہیں. تو اس کے کانسیکوینسز آپ دنیا دیکھے گی، آپ آ جائیں. اچھا، اب اس کے مقابلے میں یمن کیا کر رہا ہے؟ یمن ناظرین تیار ہے. لاکھوں جنگجوؤں نے آلریڈی مورچے سنبھال رکھے، اور نئے نوجوان جو کہ پہلے ان کے فورسز کا حصہ نہیں ہے وہ آ رہے ہیں، ہتھیار اٹھا رہے ہیں، گھر والوں سے الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو روبوٹ بوٹس ہیں جو ایک نئی ٹیکنالوجی یہ لے کر آئے ہیں وہ وہاں پر ڈپلائی کی جا رہی ہیں. نیول مائنز وہاں پر ڈپلائی کی جا رہی ہیں. اسلحہ کی نئی کھیپ ایران نے وہاں پر پہنچا دی ہے. تو یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یمن تیاری کر رہا ہے، اور وہ پوری طرح سے تیار ہے. پہلے دن سے امریکہ کی یہی کوشش تھی کہ اس کو ذرا کسی طریقے سے ڈرائیں، لیکن جب وہ نہیں ڈرے پھر حملہ بھی کر لیا، پھر دوبارہ اتحاد اناؤنس کر لیا، پھر اب یہ نیا اتحاد اناؤنس کر لیا ہے، تو پھر آخری وارننگ بھی دے دی. تو یہ تو واضح ہے کہ یمن آپ کی دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو وہ پوری طرح سے تیار ہے. اچھا، اب یہاں پر ناظرین عربوں کا بہت غیر معمولی ریئیکشن سامنے آیا ہے. اور جب سے یہ اتحاد اناؤنس ہوا ہے عرب کھڑے ہو گئے، اور سب سے حیران کن اور سب سے امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے آئی ہے. اور سعودی عرب نے پہلی بار یمن کی حمایت کر دی ہے، پہلی بار. یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں. ان کے وزیر خارجہ کہہ رہا اٹیکس ان دا ریڈ سی آر ریلیٹڈ ٹو دا وار ان غزہ and there is a need for an immediate ceasefire. We do not see any indication from Israel to stop the war and escalation, and our priority is to find a path to reduce it, and this depends on stopping the war in Gaza. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ امپورٹنٹ کس لیے ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا جو بیانیہ ہے، جو یورپ کا بیانیہ ہے، جو اسرائیل کا بیانیہ ہے، یہ پہلی بار سعودی عرب نے ان کو
یہ ان کے منہ پر یہ تماچا مارا ہے اور ان کے بیانیے کو جھوٹا ثابت کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ یہ بیانیہ لے کر یمن پر چڑھ دوڑے ہیں کہ یہ دنیا کی ٹریڈ کو متاثر کر رہا ہے, اور سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی یمن کو مسئلہ نہیں ہے, یہ یہاں پر جو ریڈ سی میں جنگ ہو رہی ہے یہ غزہ کے ساتھ لنک ہے. تو اگر آپ نے ریڈ سی کو جنگ ختم کروانی ہے تو آپ غزہ کی جنگ بند کروائیں, جو کہ یمن کا بیانیہ ہے, جو کہ ایران کا بیانیہ ہے. تو یہ پہلا بیان ہے جو سعودی عرب نے دیا ہے, اس سے پہلے انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا. یعنی یہ پہلی بار وہ کنفرنٹ انہوں نے کیا ہے امریکہ کو, امریکہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کا بیان قطر نے جاری کیا ہے. قطر کہہ رہا ہے اینڈنگ دا ٹینشن ان دا ریڈ سی ول اونلی بی اچیوڈ تھرو اے پولیٹیکل سولوشن بائی اسٹاپنگ دا وار ان غزہ. The Arabs proposed solutions and initiatives, but the Israelis rejected them. And this must not be left without a solution. اب دیکھیں یہ وہی بات ہے, یہ سارے اب عرب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہی بیان اگر سیکیورٹی کونسل میں جائے تو چائنا نے یہی بیان دیا, رشیا نے سیکیورٹی کونسل میں یہی بات کی. یعنی آپ دیکھیں نا اگر دنیا دو پول میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, پہلے ایک طرف چائنا رشیا اور یہ دوسرا بلاک تھا امریکہ والا, یہ جو عرب ہیں چند سعودی عرب اور یو اے ای اور یہ سارا بلاک یہ درمیان میں کھڑا ہوا تھا, یہ بس یہی کہہ رہا تھا ہمیں کنسرن ہے, یہ جنگ پھیل رہی ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے, لیکن کوئی جو ہے جس کو کہتے ہیں کلیئر کٹ پوزیشن نہیں لے رہا تھا, صرف کہہ رہا تھا یہ جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, کچھ کریں کچھ کریں. پہلی بار انہوں نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے اور اس بلاک کے ساتھ جو کہ ایران کا بلاک ہے اس میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سیدھی ٹکر دیا امریکہ کو کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی ٹریڈ یمن متاثر کر رہا ہے تو اس کو روکنے کا صرف ایک حل ہے کہ غزہ کی جنگ بند کروائیں, یہاں پر چڑھ دوڑنے سے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اور اس کے علاوہ ابھی ایران کے فارن منسٹر کا بیان سامنے آیا ہے, اف دا اسرائیلی اگریشن کنٹینیوز تھنگز ان دا ریجن میں بی انکنٹرولبل. تو یہ ایران کہہ رہا ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ انکنٹرولبل ہونے جا رہی ہے. تو یہ ناظرین پوری صورتحال ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی ہے, یہ یورپ کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہے. یہ جو فرانس, اٹلی, اسپین یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ایویں نہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, کچھ سوچ سمجھ کر وہ پیچھے بیٹھے ہیں. وگرنہ فرانس کون سا مطلب فرانس نے کون سا ان کو ہیومن رائٹس کی فکر ہے. ابھی ان کی کالونی تو الجیریا سے ابھی ختم ہوئی ہے, ہماری 1947 میں ختم ہو گئی تھی, ان کی کالونی الجیریا میں ابھی ختم ہوئی ہے. تو ان میں سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے تباہی ہے, اس لیے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.